अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा एक अहद जो तमाम हुआ जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब जो मोहसिन पाकिस्तान कल इस दुनिया से रुखसत हुए, उनकी तदफीन हुई और फिर बहुत सारे बयानात चीज़ें सोशल मीडिया पर या अदरवाइज़ हम देखें तो उनका एक सिलसिला जारी है। गो कि वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन इस रियासत के लिए जो उनकी खिदमात हैं उनकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। वो इस मुल्क का दिफा नाकाबिल तस्खीर बना कर गए। एक तवील दास्तान है, उसमें शायद बहुत सारी ज़्यादतियाँ जो शायद उनके साथ हुई, जिनका तज़किरा वो अपनी ज़िंदगी में करते रहे, वो भी बहरहाल अपनी जगह पर मौजूद हैं। लेकिन बहैसियत कौम जब हम एक बात करते हैं, अगर किसी एक हुक्मरान ने उनके साथ ज़्यादती की या किसी हालात के तकाज़े में की, वो अपनी जगह। लेकिन कल जब उनकी नमाज जनाजा अदा की गई इस्लामाबाद में या उनको तदफीन के लिए H8 कब्रिस्तान लेकर जाया गया, जिस मूसलाधार बारिश में ये सब कुछ हुआ और जो आवाम का एक जम गफ़ीर कल बाहर था, ये साबित हुआ कि पाकिस्तानी कौम यकीनन उन्हें अपना मोहसिन मानती है और जो उनके एहसानात हैं इस कौम पर, जो उनकी मेहनत है, उसे फरामोश नहीं कर सकती। मैं आज के प्रोग्राम के आगाज़ में चाहूँगा अपने तीनों मेहमानों से ज़रा हम इस बात पर राय लें। और एक चीज़ ये कि हम हर बात को सियासत की नज़र ज़रूर करते हैं, कहीं ना कहीं हमारी तमाम तर चीज़ों में सियासत का अमल दखल ज़रूर होता है। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब एक मुहाजिर थे पाकिस्तान के क़याम के बाद। हम देख रहे हैं कि कहीं कराची में MQM की तरफ से हमें बहुत सारी बातें सुनने को मिल रही हैं। कोई उसको सियासत का रंग दे रहा है, कोई क्या रंग दे रहा है, कोई क्या रंग दे रहा है, कौन वहाँ मौजूद था, कौन नहीं था, किस तरह क्या होना चाहिए था। हमें क्या वक्त नहीं है कि इन चीज़ों से बाहर निकल कर अब कुछ चीज़ों पर कम अज़ कम सियासत को अवॉइड करना चाहिए। हकीकत यह है कि हर जगह पर हमें सियासत नज़र आती है। मैं चाहूँगा तज़किरा प्रोग्राम के आगाज़ में हम इसका ज़रूर करें, लेकिन फिर जो हमारे असल मौज़ूआत हैं उनकी जानिब बढ़ा जाए। इस वक्त जो एक बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अकाउंट्स हैं उन तक रसाई दे दी है। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात डॉक्टर फ़ारूक हबीब साहब, जिनकी दरख्वास्त थी, उस पर उनको ये रसाई दी गई है और वो इन अकाउंट्स की जांच पड़ताल कर सकेंगे। उसको अपनी एक बड़ी कामयाबी और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की शिकस्त करार दे रहे हैं। ऐसे में एक सवाल ये भी पैदा होता है कि जो फ़ॉरेन फंडिंग का केस PTI का ख़ुद का पेंडिंग है, वो जो एक तवील अरसे से पेंडिंग है, उसका इस वक्त स्टेटस क्या है, और उस पर कोई बात नहीं है। यकीनन ये रसाई ज़रूर दी गई, सबके अकाउंट्स तक रसाई दी जानी चाहिए। लेकिन जो बात हम करते आ रहे हैं कि एहतसाब या सज़ा और जज़ा तमाम तर चीज़ें सबके लिए बराबर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक यकीनन एज दिया गया है, एक एडवांटेज दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और अब वो क्या चीज़ें अमली तौर पर सामने ला पाएंगे ये इंपॉर्टेंट होगा। मैं इस पर भी अपने मेहमानों की राय लेना चाहूँगा। और इसके साथ साथ PDM का इजलास आज 2 वजूहात की बिना पर मुलतवी हुआ, लेकिन 16 अक्टूबर को फैसलाबाद में एहतजाज की कॉल उन्होंने दी है और 18 अक्टूबर को दोबारा ये इजलास होगा। क्या फ़ैसले मुतवक्के हैं, क्या टफ़ टाइम आप भी दे सकते हैं जब हम एक तरफ देख रहे हैं कि महंगाई का तूफ़ान है और वो तूफ़ान थमने का नाम नहीं ले रहा बल्कि मज़ीद बढ़ता जा रहा है। पेट्रोल के हवाले से मज़ीद महंगा होने की ख़बरें हैं, आटा मज़ीद आज महंगा हो गया और तमाम तर चीज़ें। ऐसे में PDM क्या कर पाएगी, किस हद तक कर पाएगी और अब तक क्यों नहीं कर पाई, ये वो सवालात हैं जिन पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रही हैं मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हैदर ज़मान कुरैशी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। और डॉक्टर निसार चीमा साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मुसर्रत चीमा साहिबा, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगा। मैं हुक्मरान जमात या अपोजिशन की बात नहीं कर रहा, लेकिन ओवरऑल एक बहुत बड़ी शख्सियत, एक बहुत बड़ा नुकसान है पाकिस्तान, वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। हम हर मौजू पर सियासत, एक तो उनके लिए ज़रूर जो कलमात आप कहना चाहें वो कहें, लेकिन ये कब मामला थमेगा कि हमने हर बात पर सियासत करनी है और एक दूसरे को बुरा भला कहना है। आज भी हम यही होता देख रहे हैं इतने बड़ी हस्ती के चले जाने के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो अरसलान भाई, आई टोटली एग्री विद यू कि कल का दिन पाकिस्तान की तारीख़ का बड़ा हम पूरी कौम के लिए, मेरा ख़्याल है कि तमाम मकतबा फ़िक्र के लोग, चाहे हमारा जिस मर्ज़ी सियासी जमात से ताल्लुक़ हो, हम सारे ही दुखी थे। और एक्चुअल अगर मैं ये कहूँ कि कायदे आज़म के बाद अगर किसी हस्ती को हम समझते हैं, सारी पाकिस्तान की जितनी भी टोटल पॉपुलेशन है, मोहसिन पाकिस्तान के तौर पर जिनको हम देखते हैं, तो वो इसमें कोई, मुझे तो कोई शक और शुबा और डाउट नहीं है कि वो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब ही हैं। और सच्ची बात मैं बताऊं
کہ کل ان کی رحلت کے اوپر بالکل ہر پاکستانی اس طرح سے دکھی تھا جیسے ہمارے اپنے گھر کے کسی بڑے کی ڈیتھ ہو گئی ہو. اور آپ نے ایک لفظ بولا ناقابل تسخیر. یہ لفظ چھوٹا سا ہے لیکن اس کے معنی بہت بڑے ہیں کہ ناقابل تسخیر ایک ایسی ریاست کو بنا گئے. پوری مسلم ورلڈ میں صرف ایک واحد اسلامی ریاست پاکستان ہے تو اس میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ ہم اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ جب ان کی کسی دھمکی کسی ڈرانے دھمکانے میں نہیں آتے بلکہ ہم ان کے کسی بھی طرح کے جو دھمکی ہے اس کو ہنسی مذاق میں اڑا دیتے ہیں تو اس کی وجہ یہ لوگ ہیں. اور ان کو جتنا بھی خراج تحسین خراج عقیدت پیش کیا جائے. اور باقی ایک بات, پاکستانی قوم نے جو وہ رسپیکٹ ڈیزرو کرتے تھے ان کو ہر موقع پہ دی, چاہے ان کے اوپر ٹف ٹائم آیا ایک وقت پہ, لیکن ہم تمام پاکستانی عوام نے دی. سوال وہی رہ گیا کہ جو بھی حکمران جماعتیں رہی ہیں انہوں نے کیوں نہیں دی. سوال یہ رہ گیا جو حکمران جماعتیں. میں اسی طرف آ رہی ہوں. دیکھیں ابھی اگر ہم بات کریں, میں تو اپنی جماعت کا جواب دے سکتی ہوں. میں نہیں چاہتی تھی کہ اتنی بڑی شخصیت, اتنا بڑا ایرا کہ میں کسی پولیٹیکل ڈسکشن میں جاؤں. ان کی وصیت کے عین مطابق جس چیز کی انہوں نے خواہش کی تھی, اور اگر وہ خواہش نہ بھی کرتے تو وہ یہ پروٹوکول, یہ اعزاز, سرکاری اعزاز, بلکہ اس سے بڑھ کے بہت کچھ وہ ڈیزرو کرتے تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان کا کام کسی ہمارے پروٹوکول کا اور ہماری جو بھی ہم کر لیں اس کا محتاج نہیں ہے. وہ اتنا بڑا کام ہے, جب تک پاکستان رہے گا انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا, تب تک ڈاکٹر عبدالقدیر خان. اور جب پاکستان کے ساتھ ایک لفظ ناقابل تسخیر لگتا ہے تو اس کا مطلب سمجھا جائے اٹ مینز ڈاکٹر عبدالقدیر خان. میں تو اس طرح سے رائٹلی سیٹ پوائنٹ آ گیا. میں قریش صاحب کی جانب بڑھوں گا کہ جو بھی دیکھیں, کل گورنمنٹ نے کسی بھی قسم کی خدا نہ خواستہ کوئی ایسی کوتاہی برتی نہیں ہے کہ جس کے اوپر سیاست کی جائے. باقی اگر پھر بھی کسی نے کرنی ہے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی, لیکن وہ ہماری سیاستوں سے اوپر کے لیڈر تھے, ایسے نوازے ہوئے اللہ کے وہ انسان تھے, ہمبل, عاجز. مسرر صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, ایک بریک کی جانب بڑھیں گے. بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. قریش صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, کل سر جو سوشل میڈیا پر تصاویر جن لوگوں نے عملی طور پر دیکھا, وزیر اعلیٰ سندھ کی وہاں موجودگی کو بڑا سراہا گیا اور یہ بڑی پازیٹیو بات ہے. پھر ایک تنقید بھی آئی کہ باقی وزراء اعلیٰ کہاں تھے, یہاں کی اعلیٰ شخصیات کہاں تھیں. یہ باتیں ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے, یا جو کچھ کر دیا وہ کافی ہے, یا اب بھی یہ پوری قوم ان کے احسان تلے دبی ہوئی ہے؟ قریش صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ارسلان صاحب. مجھے امید ہے آپ کو میری آواز آ رہی ہے. دیکھیے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کے جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس میں 3 لوگوں کی اور بہت سارے اور ہیں جو گمنام لوگ ہیں جو منظر عام پر نہیں آئے اور ان کی ایک سپورٹ رہی, لیکن 3 ایک ایسے نام تھے جو یقیناً اس میں فرنٹ لائن میں تھے. سب سے پہلے شہید ذوالفقار علی بھٹو جو بانی ہیں نیوکلیئر پروگرام کے, اور جس طریقے سے انہوں نے پیٹرنیج دی اور اس طریقے سے ڈاکٹر قدیر صاحب کو لائے, اور پھر اس کا جو بہت بڑا سہرا ہے مرحوم ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کو جاتا ہے کہ تمام مشکلات کے باوجود انہوں نے آج پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا. اور پھر آخر میں میاں نواز شریف صاحب کو بھی کچھ اس کا ضرور کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے تمام عالمی پریشرز کے باوجود جو ہے, اور اس وقت کے جو اسٹیبلشمنٹ تھی اور اسٹیٹ کے لوگ تھے, انہوں نے یہ ایٹمی دھماکے کیے اور ہر پریشر کو قبول کیا. اور یہ بھی یہ ہسٹری میں لکھا جائے گا کہ ان تینوں شخصیات کے ساتھ پاکستان کی جو ہے قوم نے یا پاکستان کے مختلف ادوار کے اداروں نے کیا کیا. اب آ جائیں جو ان کی خدمات ہیں. انہوں نے جانے سے پہلے لیٹر بھی لکھا اور یقیناً ہم پہ بہت سارے پریشرز بھی آئے, مشرف دور میں بھی آئے, اور میں یہاں میر ظفر اللہ جمالی مرحوم کو بھی خراج عقیدت پیش کرنا چاہوں گا کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ
ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو شاید ہینڈ اوور کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی ان انٹرنیشنل قوتوں کو جو پاکستان کی جن کی آنکھوں میں پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام آج بھی کھٹکتا ہے اور تب بھی، لیکن انہوں نے بھی ایک محب وطن پاکستانی کا ثبوت دیا اور ایسی کوئی چیز نہیں کی جس سے پاکستان کے اسٹیٹ کے جو انٹرسٹ ہیں اس کو نقصان ہو۔ یہ تنقید کا موقع نہیں ہے، لیکن جو آپ نے بات کی سوشل میڈیا پہ کچھ چلتا رہا ہے، میرے خیال میں مایوسی کا پہلو ہے یا کمی محسوس کی گئی، میں اس طرح کہوں گا کہ جب آپ ایک ایسی شخصیت کو جس کو آپ ایک اسٹیٹ فیونرل دے رہے ہیں اور وہاں اسٹیٹ کا نمائندہ بھی کوئی نہ ہو اور ایک شخص مصروف ہو سکتا ہے، 2 مصروف ہو سکتے ہیں، کیا بہتر ہوتا کہ ان کو ایک بڑا ہی ایک امیزنگ انداز میں جو ہے خراج عقیدت پیش کیا جاتا۔ اور ابھی موقع گیا نہیں ہے، ہم ان کے لیے سیمینارز کر سکتے ہیں ان کی خدمات پر اور سائنٹسٹ کو، ینگسٹرز کو، کیونکہ دیکھیے وہ ایک سائنٹسٹ تھے اور انہوں نے ایک بہت محنت سے پاکستان کے لیے کی، اور ہمیں اپنے یوتھ کو موٹیویٹ کرنا چاہیے کہ اگر ڈاکٹر عبدالقدیر خان ایک اتنی محنت سے پاکستان کے لیے بریک تھرو کر سکتے ہیں تو ہمارے ینگسٹرز ہمارے لیے اور بریک تھرو کر سکتے ہیں۔ اور جہاں تک پاکستان کے دفاع کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ تمام حکومتیں، تمام حکمران، تمام پارٹیز جو ہیں ہر وقت اس کے اوپر سپورٹ ہی لینڈ کرتی رہی ہیں، لیکن اگر کسی شخص نے اس کو آؤٹ آف دا باکس نکالا، اس کو ایک خواب دیکھا اور اس کو پھر عملی جامہ پہنانے کے لیے ڈاکٹر قدیر کا ہاتھ تھاما، تو وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو ہیں۔ پوائنٹ آپ کا آ گیا، آپ کا پوائنٹ آ گیا سر، پوائنٹ ٹیکن۔ میں ذرا چیمہ صاحب کی جانب پڑھوں گا۔ چیمہ صاحب، سب کا کردار رہا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں بھٹو صاحب نے ان کو یہاں آنے کے لیے کہا، اس کے بعد ایون ضیاء الحق صاحب کا نام نہیں لیا جاتا، ان کے دور میں چیزیں مکمل ہو گئی تھیں۔ پھر نواز شریف صاحب کا دور تھا جب گو ہیڈ دیا گیا کہ جی آپ یہ کر لیں، ایک قدم تھا جو انہوں نے اٹھایا، کریڈٹ تو ہم سب کہیں نہ کہیں لیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہو گئیں، لیکن ایک نام تھا وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کا تھا، باقی نام آتے جاتے رہے۔ پھر جو پرویز مشرف صاحب نے ان کے ساتھ کیا وہ زیادتی ہے، اس کا تذکرہ وہ کھلم کھلا کرتے رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ دوبارہ آئی، پی ایم ایل این کی آئی، اور اب پی ٹی آئی کے بھی 3 سال مکمل۔ چیزیں بہت ساری بہتر کی جا سکتی تھی، لیکن پھر دوبارہ وہ چیزیں بہتر کیوں نہیں کی گئیں؟ یہ ایک بڑا ایک سوال رہ جائے گا۔ دیکھیے ارسلان صاحب، آج میری بہن مسرت چیمہ صاحبہ نے جو کچھ کہا میں ان سے اتفاق کرتا ہوں، اور بالکل صحیح انہوں نے باتیں کی۔ قریشی صاحب نے بھی جو کچھ کہا وہ بھی بالکل عمومی طور پر بالکل صحیح کہا انہوں نے۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی جو خدمات ہیں، عظیم الشان خدمات، بلا شبہ ہمارے قومی ہیرو، بہت بڑے ہیرو، محسن ہیں ہمارے ملک کے، قوم کے، ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے مناسب الفاظ نہیں ملتے، سچی بات یہ ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہم نے آج یعنی پوری قوم کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم نے کس طرح کے لوگوں کو ہیرو بنایا ہوا ہے۔ اصل ہیرو تو یہ ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسے لوگ۔ ہم نے تو یہ ہے کہ یعنی پوری قوم کو، نوجوانوں کو، ینگسٹرز کو ایک عجیب یہ ہے کہ ایک ماحول بنا کے دے دیا ہے جس میں انٹرٹینرز ہمارے ہیرو ہیں، قومی ہیرو۔ بات یہ ہے کہ ان کا اپنا ہی جگہ رول ہے انٹرٹینرز کا، وہ ضرور ہونا چاہیے اور وہ ہمارے لیے بڑے قابل قدر ہیں، لیکن اصل جو ہیرو ہیں جنہوں نے اس ملک اور قوم کے لیے کچھ کیا ہے، اس کو یہ ہے کہ اس کو مضبوط کیا ہے، اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وطن کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا دیا۔ اور اس میں جس طرح قریشی صاحب فرما رہے تھے کہ بنیادی طور پر 3 شخصیات جو ہیں ان کا نام نہ لینا جو ہے وہ بالکل یہ بخل ہوگا کہ اس کی بنیاد یعنی ذوالفقار علی بھٹو نے رکھی ایٹمی پروگرام کی، ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کو وہی لائے یہاں پہ۔ اور میں اس موقع پہ وہ ان کے الفاظ بھی دہرانا چاہتا ہوں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے، جو میں سمجھتا ہوں کہ ینگسٹرز کے لیے وہ رول ماڈل بنے، ایک بڑا ایک انسپریشنل رول ہے ان کا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب 1971 میں میرا وطن 2 لخت ہو گیا، 2 ٹکڑے ہو گیا، تو میں کئی روز تک سو نہیں سکا، اور پھر یہ ہے کہ پھر میں نے تہیہ کر لیا، پھر یہ ہے کہ میں بڑا دکھی تھا، تو میں نے کہا بڑا ایک تہیہ کر لیا کہ بس انف از انف، بہت ہو گیا، اب میں یہ کسی دشمن کو اپنے وطن کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھنے دوں گا، میں اس وطن کے دفاع کو ناقابل تسخیر بناؤں گا، اس وطن کو میں ایٹمی قوت بناؤں گا۔ پھر یہ ہے کہ اسی کو لے کے وہ آگے بڑھے۔ پھر ذوالفقار علی بھٹو نے ان کا ہاتھ تھاما، انہوں نے یہ ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو یہاں انوائٹ کیا، ان کو پھر پیٹرنائز کیا، سپورٹ کیا، اور پھر یہ ہے کہ یہ آپ نے صحیح کہا
کہ پھر مختلف حکمرانوں نے ان کو سپورٹ کیا، ہر قسم کی مدد فراہم کی، جنرل ضیاء الحق نے بھی کیا، اسحاق خان نے بھی کیا، سب نے کیا، لیکن اس کو پھر یہ ایک پائے تکمیل تک پہنچانے کا سہرا جو ہے میاں نواز شریف کو حاصل ہوا. تو سر وہ تو بتا دیا، بس سوال وہی رہ جاتا ہے کہ اس کے بعد چیزیں دیکھیں جس کا ان کو اس ٹائم تک کا تو ان کو ہے بھی نہیں، جو اس کے بعد کا ملال ہے ان کو وہ سوال رہ جاتا ہے کہ بعد میں اگر مشرف صاحب نے زیادتی کی پھر جمہوری حکومتیں بھی آئیں، لیکن کسی نے اس طرح سے ایک احسان صاحب ایک میں گزارش کرنا چاہوں گا، پوری قوم ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو محسن سمجھتی ہے، مانتی ہے، بالکل سر، اس میں کوئی کرتی شبہ نہیں ہے، کوئی شبہ. اگر کسی نے زیادتی کی ہے تو قوم نے نہیں کی، حکمرانوں نے، چند حکمرانوں کے مشرف جیسے لوگوں نے، لیکن یہ ہے کہ قوم کا اس پہ قصور نہیں تھا. قوم کا اس پہ یقیناً قصور نہیں تھا. اگر زیادتی ہوئی ہے وہ زیادتی پہ ہم سبھی شرمندہ ہیں. میرے خیال سے صرف حکمرانوں کو نہیں کہہ دینا چاہیے، لوگوں کو قدر جب کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو تب اس کی زیادہ آتی ہے. ان کی زندگی میں شاید لوگ اتنی قدر نہیں کرتے. انہوں نے پاکستانی قوم کو، اس ریاست کو بہت کچھ دیا، ہم لوگ شاید انہیں وہ سب کچھ لٹانے میں ناکام رہے. لیکن ایک سبق ہے جو اس سے ہم آج بھی سیکھ سکتے ہیں آئندہ کے لیے، کہ ہمیں اپنے جو ہیروز ہیں، جو قومی ہیروز ہیں، ان کو پہچاننا چاہیے، ان کی قدر کرنی چاہیے اور ان کی زندگی میں کرنی چاہیے اور ان کو وہ مقام دینا چاہیے جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں. اور خاص طور پر کچھ موضوعات، معاملات ایسے ہونے چاہیے سوشل میڈیا، مین اسٹریم میڈیا یا کسی بھی جگہ پر، ان پر سیاست یا پوائنٹ سکورنگ قطعاً نہیں ہونی چاہیے، چاہے کسی کی بھی حکومت ہو. میں ایک بریک کی جانے بڑھوں گا، بریک سے واپس آ کر الیکشن کمیشن، پارٹی فنڈنگ کی بات کرتے ہیں، ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک. میں مسرت صاحبہ آپ کے لیے ظاہر ہے ایک another day for celebration. فاروق حبیب صاحب کی درخواست تھی، اب وہ کہہ رہے ہیں بلاول بھٹو اور مریم صاحبہ کے جعلی اکاؤنٹ سامنے لائیں گے. ضرور لائیں، ہم تو چاہتے ہیں سب کے جعلی اکاؤنٹ سامنے آنے چاہیے. آپ کی فورن فنڈنگ کا معاملہ کیوں نہیں کہیں پہنچتا؟ وہاں تو آپ التوا کی درخواستوں پہ درخواستیں دیتے ہیں. میں اس پہ کوئی اعتراض نہیں، سب کے آنے چاہیے، لیکن اپنے لیے ہر چیز پہ التوا، ہمارے کسی کیس کو نہ چھڑو، ہماری کسی بات کو نہ کرو، لیکن ان کی ساری چیزیں ہمیں بتانے دو. تھوڑا سا اس پہ ہمیں اعتراض ہوتا ہے، ایسا کیوں؟ نہیں ارسلان بھائی، تھوڑا سا ریالٹی کچھ اور ہے. آئی وانٹ ٹو شیئر ود یو. جی پلیز. بیسکلی پاکستان تحریک انصاف وہ واحد سیاسی جماعت ہے جنہوں نے اپنی جتنی بھی فنڈ، ہماری پارٹی کے جو فنڈز تھے، فنڈ ریزنگ، اس میں ہم نے ایون جو جتنے بھی لوگوں سے، وہ تھاؤزنڈز کی تعداد میں، تقریباً مور دین میرا خیال ہے 4000 یا میں فگر شاید میں بھول رہی ہوں کہ 4000 یا 40,000، اب ان دونوں میں سے ایک فگر ہے، میں آپ سے ابھی کریکٹ کر دوں گی. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جتنے بھی ہمیں لوگوں نے فنڈز دیا، وہ لاکھوں میں تھا، ہزاروں میں تھا یا اس سے بھی نیچے تھا، ہم نے اس کا سارا ریکارڈ سبمٹ کیا. جب ہم نے سبمٹ کیا، اور وہ دوسری بات یہ کہ وہ سب کا آڈٹ بھی ہوا ہے. ہم نے ریکویسٹ یہ کی تھی کہ دیکھیں جب ہم نے اپنا یہ سارا ریکارڈ دے دیا ہے تو باقی تمام سیاسی جماعتوں کو بھی دینا چاہیے کہ ان کے پاس 1000 سپانسر ہیں، فنڈنگ کرنے والے ہیں، 2000 ہیں، 4000 ہیں، 5 ہیں، 10 ہیں، جتنے بھی ہیں دے دیں. اب اس میں جب الیکشن کمیشن نے دونوں سیاسی جماعتوں سے مانگا تو ان کی طرف سے اس طرح سے ریکارڈ نہیں دیا گیا. تو یہ کوئی فتح یا اس کو شکست نہیں سمجھا جانا چاہیے. میرے پوائنٹ آف ویو سے وہ یہ کہ دیکھیں ہم تمام سیاسی جماعتوں کو ہمارے جو بھی ہمیں لوگ فنڈز دیتے ہیں اس کی ساری ڈیٹیلز اور اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز دینے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، اور ہم نے کبھی بھی کسی قسم کی کوئی جو فنڈنگ ہے اس کو نہیں چھپایا. تو یہ وہ چیز میں عرض کر لوں، جی یہ یعنی کہ جو چیزیں ہم نے، یہ کوئی پریولیج نہیں ملی، جیسے آپ نے اپنے پروگرام کے آغاز میں آپ فرما رہے تھے کہ دورہ معیار بالکل بھی نہیں ہے، یہ آلریڈی ہم لوگ پیش کر چکے ہیں. تو وہی چیز ان کو پہلے لیٹر لکھے گئے تھے تو وہ کیس ہم جیت گئے ہیں کہ بھائی باقی تمام سیاسی جماعتوں کو بھی، اس میں چونکہ 2 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی اینڈ پی ایم ایل این، تو ان کا نام آ رہا ہے. ادروائز تو یہ تمام سیاسی جماعتوں کو مسرت صاحبہ فورن فنڈنگ کا معاملہ کب کھلے گا عوام کے سامنے؟ پاکستان تحریک انصاف کی فورن فنڈنگ کا معاملہ، اس میں آپ لوگ اس کو ڈیلے کرنے کے لیے درخواستیں ڈالتے ہیں. سن لینا ارسلان، اس کا بھی جواب سن لیں. ارسلان اس میں پلیز اس اپنے جو ورڈز ہیں ان کو کریکٹ کریں. اگر کوئی اوورسیز پاکستانی آپ کوئی کسی بھی ملک کی سیاسی جماعت کو فنڈز دیتا ہے تو اس کو فورن فنڈنگ نہیں کہیں گے.
اور اوورسیز پاکستانی ہی ہیں جن کی ریمیٹنسز کی وجہ سے آپ کا ملک اس کو بہت بڑی سپورٹ رہتی ہے ہر وقت. اور ڈالر کا جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں ضرورت رہتی ہے, تو اس میں اگر ہم یہ اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے فورن ریمیٹنسز جو ہیں تو کافی مشکل وہ اسٹیٹ آف پاکستان کو آتی ہیں, کسی پارٹی کو جو پیسے آتے ہیں. میں اگلی بات کر لوں نا, نہیں میں دو باتیں ہیں نا, تو اسی طرح کوئی بھی اوورسیز پاکستانی یہ حق رکھتا ہے کہ وہ کسی بھی اپنی پسند کی سیاسی جماعت کو فنڈنگ کرے, تو اس کو فورن فنڈنگ کہنا کیونکہ وہ فورن میں بیٹھے ہوئے, یہ انتہائی نامناسب بات ہے. نہیں, یہ بات صرف اتنی نہیں ہے نا میڈم, بات صرف اتنی نہیں ہے, اس کے پیچھے اور بھی بہت کچھ ہے نا, کہ وہ کون شخصیات ہیں, وہ آیا غیر ملکی مقیم پاکستانی ہیں, مجھے نہیں پتا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا, وہ کب چیزیں واضح ہوں. ہم تو وہ دیکھیں, ہم تو جو چیز ہم سے ہم نے پوری کی ہے, اور اس میں دوبارہ آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ ہمیں جتنے بھی ہمارے اوورسیز, میں آپ کو عرض کروں, پاکستان تحریک انصاف وہ واحد سیاسی جماعت ہے, یہ آپ کو پتہ ہے. دوسری سیاسی جماعتیں اسی لیے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے وہ رائٹ آف ووٹ کے اوپر بھی شور مچا رہے, بیکاز ہم میجورٹی میں وہاں پہ سراہے جاتے ہیں یا ہمیں وہ فیورٹ سمجھتے ہیں. اسی طرح اوورسیز پاکستانیوں کا پاکستان تحریک انصاف بنانے سے لے کر کے ہماری جتنی موومنٹ ہے اس میں بڑا کلیدی کردار رہا ہے. اور اگر میں یہ کہوں کہ فنڈز میں بھی ان کا کردار ہمارے لوکل جو ہم لوگ جو ورکرز تھے ان سے بہت زیادہ رہا ہے, تو یہ غلط نہیں ہوگا. تو اس کو فورن فنڈنگ کا نام دینا وہ نامناسب ہے. جبکہ ہاں, اگر آپ کے ملک کے ادارے یہ ڈیسیژن کر دیں کہ یہ واقعی فورن فنڈنگ تھی, ابھی چونکہ قبل از وقت ابھی اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں آیا, تو آپ بھی میرا خیال ہے کہ اپنے الفاظ کو کریکٹ کر لیں. تو یہ کیس چلی اس نام سے رہا ہے اتنے سالوں سے, لیکن اب میں اس کو آج تبدیل کر لیتا ہوں, اس کو کوئی اور نام دینے کی کوشش کرتا ہوں. قریشی صاحب کیا نام دے دوں, کچھ آپ بتا سکتے ہیں؟ It was simple funding of Pakistanis جو باہر رہتے ہیں. تو بات تو ایک ہی ہوگی نا میڈم. قریشی صاحب کیا نام دوں اسے, میں کو آلٹرنیٹ نام سجیسٹ کر سکتے ہیں قریشی صاحب؟ ارسلان, اب اس قسم کی گفتگو کے اوپر میں جب ہم نے کامن مینز انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پر ایک لیگل پروسیڈنگز پہ تبصرہ کرنا ہے, تو پھر ہم اس کے اوپر سیر گفتگو نہیں کر سکتے. اب بعد بہت احترام کے ساتھ جو ابھی فرمایا گیا پی ٹی آئی کی طرف سے, یہ بالکل قانون سے کوسوں دور بات ہے. پہلی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر فورن فنڈنگ کا جو کیس ہے وہ کہیں اور سے نہیں آیا, وہ الیکشن ایکٹ کے تحت داخل ہوا, اور پولیٹیکل پارٹیز آرڈر کا ایک قانون ہے, اس کے تحت ایک سیکشن ہے, اس میں لکھا ہوا ہے فورن فنڈنگ کیا ہوتی ہے, فورن فنڈنگ کیوں نہیں لی جا سکتی, اور اگر کوئی اوورسیز نان پاکستانی اور سم ون لیونگ ان آؤٹ سائڈ جو پاکستانی سٹیزن نہیں ہے یا پاکستان کے ٹیکس لاز اور ایمبٹ میں نہیں آتا, اور وہاں ایکسکلوژنز دی ہوئی ہیں, اگر کوئی ایک ایسا سورس جو وہاں فال کرتا ہے, جس طرح کہ میں نے بتایا نان پاکستانیز ہیں, پاکستانیز لیونگ ابراڈ ہیں, اگر وہ سٹیزن نہیں ہے پاکستان کے اور وہ ڈیول نیشنلز ہیں, یہ ایکسکلوژنز ہیں, تو وہ فورن فنڈنگ کنسیڈر ہوتی ہے. اب یہ جس کو مرضی کہتے رہیں, اور اس کو یہ کہنا کہ یہ جامہ پہنایا جا رہا ہے, ارے بھائی 4 5 6 سال سے آپ چھپ رہے ہیں اس کے پیچھے. آپ سب سے پہلے یہ اکاؤنٹس دینے کے لیے تیار نہیں تھے, اور فاروق حبیب صاحب تو بعد میں 3 سال بعد اکبر ایس بابر کی پٹیشن کے بعد وہ کاؤنٹر بلاسٹ کے طور پہ آئے, اور یہ وہ نہیں بتا رہے اور نہ ہماری بہن بتا رہی ہیں کہ پی ٹی آئی نے تو دی نہیں اپنی فورن فنڈنگ کی ڈیٹیلز دوسری پارٹیز کو. ان کی درخواست تھی کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل نواز اور دیگر جماعتوں کی بھی جو فنڈنگ کی تفصیلات ہیں وہ دی ہیں, اور وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو اور الیکشن کمیشن کو پہلے ہی شیئر کی جا چکی تھی. تو اب پتہ نہیں یہ جیت یا ہار کی کیا بات ہے, اصول کی بات یہ ہے کہ اور ہماری جماعت کی تو کوئی فورن فنڈنگ نہیں ہے, اور قانون اس کا یہ ہے کہ جب آپ اپنے ٹیکس ریٹرنز دیتے ہیں ایز اے پولیٹیکل پارٹی, وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ساری چیزیں دیکھ کے سرٹیفائی کرتا ہے, اینڈ دین چیئرمین اور دا پریزیڈنٹ آف دا پارٹی کے سگنیچر سے الیکشن کمیشن میں اکاؤنٹس جمع ہوتے ہیں. اب یہ جو 4,000 یا 40,000 اکاؤنٹس ہیں, ان کے اندر جو اکاؤنٹس انہوں نے دیے, جب وہ اسٹیٹ بینک سے اور ایف بی آر سے اور ایس سی سی پی سے ڈیٹا
چیک کروایا الیکشن کمیشن میں تو اس میں سے ہمارے بہت سارے ایسے ممالک ہیں جن کو ہم نے ریکگنائز نہیں کیا ہوا, بہت سارے ایسے ممالک ہیں جن کے ساتھ ہم نے جنگیں لڑی ہوئی ہیں, وہاں سے بھی لوگوں کے اکاؤنٹ اسٹیٹ بینکس نے کنفرم کر کے بتا دیا الیکشن کمیشن کو, جس کی تفصیلات ان کے پاس ہیں, نہ آپ کے پاس ہے نہ میرے پاس ہے, لیکن یہ بات انہوں نے اس سب کمیٹی کے سامنے پیش کی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ضرور دیں گے ہم بالکل, ہم نے پہلے بھی دی ہوئی ہیں, لیکن قریشی صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے کتنے کتنے جعلی اکاؤنٹس ہیں. وہ یہ ابھی فاروق حبیب صاحب, اس کا مطلب ہے اس سال یعنی پچھلے 3 سال سے جو منی لانڈرنگ, جعلی اکاؤنٹس پر اتنے گھنٹوں, اتنے کروڑوں وسائل, نیب, ایف آئی اے, میڈیا نے وقت ضائع کیا, اس قوم کو ایک اضطراب میں رکھا, وہ سب بکواس تھا, وہ سب حقیقت سے بہت دور تھا. اب یہ بتائیں گے کہ کون سے جعلی اکاؤنٹ ہیں, اس سے پہلے تو کوئی تھے نہیں. تو یہ دیکھیے, یہ باتیں جو ہیں یہ کہیں لے کر نہیں جائیں گی. یہ ایک ڈیبیٹ ہے, ٹاک شوز کی زینت بنی رہے گی, 2-4 دن چلیں گی, پھر وہ ایک فاروق حبیب صاحب یا کوئی ان کا اور وزیر پریس کانفرنس کر دے گا. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اکبر ایس بابر فاؤنڈر ممبر, وہ ڈاکٹرز جو کینیڈا اور امریکہ سے جہاز بھر کے پی ٹی آئی کے لیے الیکشن کیمپین کرتے تھے, دھرنوں کو فائنینس کرتے تھے, جب انہوں نے اپنے پیسوں کا حساب مارا تو کسی کو فزیکلی مارا گیا, کسی کو ابیوز کیا گیا, کسی کی پگڑی اچھالی گئی. رائٹلی سیٹ قریشی صاحب, بالکل صحیح پوائنٹ آ گیا. میں ذرا چیمہ صاحب کے بھی جعلی اکاؤنٹس پوچھوں. تو ہم نے تو ان کے اوپر کیس نہیں فائل کیا, ان کی اپنی جماعت نے کیا. وجیہ الدین صاحب الیکشن کمشنر, پلیز لیٹ می کمپلیٹ ارسلان, وجیہ الدین صاحب کو الیکشن کمشنر انہوں نے بنایا, تسنیم نورانی کو الیکشن کمشنر انٹرا پارٹی میں انہوں نے بنایا. دونوں کی رپورٹ آپ پروگرام میں کر لیں, مجھے بلا لیں, ڈسکس کر لیں. اس کے اندر پیسے کا استعمال, ٹکٹوں کی خرید و فروخت, ناجائز وسائل, اے ٹی ایمز کا استعمال اور انلیگل ذرائع سے پیسے جو ان کی پارٹی کے اندر انتخابات ہیں وہاں استعمال ہوئے, اور جنرل الیکشن کے آپ کو مل جاتے ہیں. آج تک ابراج کے عارف نقوی جو ہیں, دنیا کی پولیس ان کو ڈھونڈ رہی ہے, اور وہ سر چیمہ صاحب کا پوائنٹ لے لوں, وقت محدود ہے. قریشی صاحب بالکل صحیح, چیمہ صاحب کا پوائنٹ آف ویو لے, بالکل تلاشی دیں گے الیکشن کمیشن کو آئین اور قانون کے مطابق. بالکل. چیمہ صاحب, آپ کی پارٹی کے بھی جعلی اکاؤنٹس ہیں, یہ بھی وہ بتا رہے ہیں, اور وہ بھی ابھی نکال کے وہ سامنے لائیں. اسلام سے پہلے تو مجھے گزارش کرنے دیں کہ یہ فارن فنڈنگ کیس جو ہے, اس کا نام ہماری بہن جو چاہیں رکھ لیں, ویسے ظاہر ہے یہ اسی نام سے یہ چل رہا ہے اتنے سالوں سے, لیکن وہ نہیں چاہتی. لیکن نام بدلنے سے کیا ہوگا؟ آپ کانٹے کو پھول کا نام دے دیں کہ پھول بن جائے گا. بات یہ ہے, آپ یہ ہے کہ کسی کو کوئی گالم گلوچ کو آپ یہ ہے کہ بڑا یہ ہے کہ وہ حسن اخلاق سے تعبیر کر دے تو وہ اس میں بدل جائے گا. ایسی بات نہیں ہے, نام بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا. گزارش یہ ہے کہ یہ فارن فنڈنگ کیس ہم نہیں لے کے گئے, وہ لے کے گئے جو گھر کے بیدی تھے, ان کے اپنے بانی ارکان میں سے تھے. اور پھر گواہ جو تھے, اب جو یعنی یہ ہے کہ مختلف جن کے پاس اسائنمنٹس رہیں اس پارٹی کے اندر, ان سے آپ گواہی لے لیں, شہادت لے لیں. جسٹس وزیر الدین احمد اور تسنیم نورانی صاحب سے بڑے معتبر گواہ ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اصل جو میں جس کی طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری بہن فرما رہی تھی کہ بیرون ملک بسنے والے پاکستانیوں کو حق ہے کہ اپنی پسندیدہ پاکستانی پارٹی کو وہ اس کے لیے فنڈنگ کریں, فنڈ دے دیں اس کو. اس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی حرج والی بات نہیں ہے. حرج اور مشکوک معاملہ اس وقت آتا ہے جب کوئی بھارتی شہری یا بی جے پی کا کوئی رکن یا اسرائیل کا کوئی شہری اگر یہ ہے کسی پاکستانی جماعت کو فنڈنگ کرتا ہے اور اس کو بقول ہماری بہن کے اس کو پسندیدہ پارٹی سمجھ کے اس کے لیے فنڈ ریزنگ کرتا ہے, تو کیا تو پھر یہ ہے کہ بہت بڑے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. ہاں لیکن وہ جب ثابت ہو جائے گا تو تب کی بات ہے, یہ تو ابھی یہ باتیں نہیں, میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. ہاں جب ثابت ہوگا تو پھر ان کے اپنے ووٹر سپورٹر جو ہے ان کو بھی بڑی مایوسی ہوگی. وہ تو اگر ہوگا نا سر تب کی بات ہے نا, اگر مگر پہ ہم بات نہیں کر رہے, ابھی تو بات ہم آپ کی پارٹی کے جعلی اکاؤنٹس, جہاں تک ہمارے دیکھیں ہمارے اکاؤنٹس ہوں, پیپلز پارٹی کے ہوں, ہمارے دامن صاف ہیں, ہاتھ صاف ہیں, بالکل وہ کریں جی, بالکل یہ ہے کہ ساری چھان بین کریں. ہم نہ یہ ہے کہ کوئی یہ کہ التوا کی درخواستیں کریں گے, نہ ہم کہیں گے کہ اس کو یہ ہے کہ سیکرٹ رکھے, اس کو یہ ہے کہ کلوز ڈور اس کی ہیئرنگ ہونی چاہیے, اوپن نہ کریں. نہ ہم ایک دفعہ بھی یہ ہے کہ کوئی ڈیلینگ ٹیکٹس استعمال کریں گے. قطن یہ ہے کہ ہم ایڈجرمنٹ نہیں لیں گے, بالکل کریں جی, یہ پکی بات ہے. کل کو آپ کی ہم تیار ہیں, ہمارے دامن صاف ہیں. یہ جو ان والے جو ہتھ کنڈے ہم استعمال نہیں کریں گے, اس کو التوا میں ڈالتے رہیں, اس کو ڈیلے کرنے کے لیے بار بار درخواستیں دیتے رہیں, اس کو یہ اوپن کورٹ کی بجائے کلوز ڈور ہیئرنگ کے لیے درخواستیں دیتے رہیں, یہ ہم نہیں کریں گے. وجہ کیا ہے کہ ہمارے دامن صاف ہے, ہاتھ صاف ہے. رائٹلی سیٹ. بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا میں تینوں معزز مہمانوں کا. گفتگو آپ نے سنی. البتہ یہ ایک اہم معاملہ ہے جو پارٹی فنڈنگ کا ہے, چاہے وہ کسی بھی جماعت کی فنڈنگ ہو, وہ کن ذرائع سے آ رہی ہے, کون لوگ
وہ پیسہ دے رہے ہیں اور اس میں کہیں کوئی باہر کے لوگوں کا انٹرسٹ تو شامل نہیں ہے. یہ کام سوال ہے وچ ریمینز دیئر. یہ صرف یہ 2 جماعتیں نہیں، سبھی جماعتوں کے جو فنڈنگ کے معاملات ہیں یہ بڑے واضح ہونے چاہیے اور سامنے آنا چاہیے جو بھی حقائق ہیں. آج کے پروگرام سے اتنے. ارسلان خالد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.